अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशन। ये लाइव सेशन ना सिर्फ आपको एजुकेट करते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सम टाइम हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, सम टाइम आपके कैरियर की, और कभी कभार हम ऐसे मसाइल पर बात करते हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ में शामिल होते हैं लेकिन हम उनको जान नहीं पाते। तो हम बात करते हैं उन मसाइल पर, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, उन पर भी बात करते हैं। तो आज के टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ, जिनके साथ हम वीकली एक सेशन करते हैं जिसमें हम बात करते हैं एक ऐसे मसले पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहम। जी सर, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब, जो कि राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, ट्रेनर भी हैं। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका हम हल तो इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये इल्म तसव्वुफ़ के माहिर हैं, उसमें भी इनका लगाव है। तो ये आपके मसाइल का जो हल है उसकी रोशनी में भी देंगे। तो सर, जिस तरह हम अपने हर प्रोग्राम के स्टार्ट में बात करते हैं कि एक ख़ास अच्छी बात होनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी बात से होना चाहिए, तो हमारी आज की कौन-सी ऐसी ख़ास अच्छी बात है? आज की अच्छी बात माहम बड़ी डिफरेंट है। वो जितनी अच्छी है उतनी तकलीफ दे भी है, क्योंकि पाकिस्तान में लाहौरी जो हैं वो आजकल बहुत खुश हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन का आगाज़ हो गया है। और जी। मैंने पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे में जितने भी आज तक आगाज़ हुए हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो ब्लॉग्स और इतने ज़्यादा कॉलम्स और इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं उस पर, मैंने आज से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में इतना मवाद नहीं देखा। अब पहली बात यह है कि अच्छी बात सुन लें आज की, क्योंकि जो गरीब आवाम है वो बहुत खुश है, क्योंकि वो बिल्कुल। 40 रुपए में मुगलपुरे से लेके, समझ लिया बॉर्डर से लेके तो ठोकर तक उसका ये स्टॉप तकरीबन 25-26 किलोमीटर का बनता है। तो वो 40 किलोमीटर में एक लग्जरी वो एक सफ़र करेंगे, ये एक उनके लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और ये बिल्कुल पेरिस और लंदन की तर्ज की बनाई गई है, क्योंकि बिल्कुल मैंने सर। वहां भी सफर किया, मैंने यहाँ भी देखा है ट्रेन को, ये बड़ी उससे मुमासलत रखती है। उस वजह से तो वो बड़े खुश हैं कि लग्जरी लाइफ उनको मिल गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये अच्छी खबर भी है और इसमें दुख की जी। बात ये है कि इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का 260-55 अरब रुपया जो है वो लग गया है सिर्फ एक रूट को कवर करते हुए। अगर सिर्फ 2 अरब की, अगर 2 करोड़ की अगर एक अच्छी लग्जरी बस मिल जाए, तो 2 अरब में 100 बसेस ये परचेज कर सकते थे। और उसका जो रेवेन्यू आता है उसको जो करने के लिए, उसको चलाने के लिए, वो भी खासा कोई इतना ज्यादा नहीं होता। अब अरबों रुपए इसको चलाने पे लगेंगे और अरबों रुपए इस पे लग चुके हैं। अच्छा, अगर आप ये देखिए 255 अरब रुपए अगर ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में बनाते लगाते, तो पाकिस्तान में जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के लेवल के 50 हॉस्पिटल्स बन सकते थे, क्योंकि एक हॉस्पिटल 5 अरब रुपए का बनता है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च की गई है और बहुत कम लोगों को, एक मखसूस स्टॉप के लोगों को उसका फायदा होगा। तो कुछ लोग तो इससे खुश हैं और हुकूमत का इससे बहुत बड़ा मेरे ख्याल से नुकसान हो गया हुआ है। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि तनकीद का सामना किस तरह से किया जाए। मोस्टली लोग हम में से इस तरह से हैं कि उनको लगता है तनकीद करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें। तो सर, हम चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो बताइएगा कि जिस तरह से लोग ज़्यादातर अगर कोई तनकीद सुनते हैं तो उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने की वजह से समटाइम एंजाइटी या डिप्रेशन में भी जाने कम जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे इससे जी, किस तरह से बचा जा सकता है? तनकीद से तो इंसान को तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि इंसान बिल्कुल। खुद पसंद होता है, इंसान अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है। जैसे ही आपके चेहरे की, आपके बालों की, आपके कपड़ों की, आपके कलर रिफ्लेक्शन की कोई भी आपको कोई अगर बात करेगा, तो या आपके काम के हवाले से कोई आपको बात करेगा, तो आपको डेफिनेटली उसकी तकलीफ जरूर होगी। अब बिल्कुल। दो इसमें सिचुएशंस हैं, इसमें अब दो सिचुएशंस हैं कि आप उसको पॉजिटिव लेके उसमें इंप्रूवमेंट ले आए, ये पहली सिचुएशन है, इसको रिस्पॉन्ड कहते हैं।
اور دوسرا ہے کہ آپ ریئیکٹ کر لیں، کہ آپ اس پہ غصہ کریں اور اس پہ آپ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ اب یہ چوائسیز جو ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ پہلے والا طریقہ اپنائے گا، اس کو پازیٹیو لے گا اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر لے گا، تو وہ ڈے بائی ڈے نقطہ نقطہ بھی امپروو کرتا رہے، لمحہ لمحہ بھی امپروو کرتا رہے، تو وہ کچھ سالوں میں اس کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ ہو جاتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس تنقید کو لیتے کس طرح ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر ہم اپنے اگلے کوشچن پر جانے کی طرف پہلے میں اپنے آڈینس کو بتاتی چلوں کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تنقید کا سامنا کس طرح سے کیا جائے۔ تو کائنڈلی آپ اپنے کمنٹس میں اپنے کوشچن ضرور بتائیے گا، جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس کو ضرور ڈسکس کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کے آنسر کر سکیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنا جو کمپلیٹ نیم ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو بھی لازمی مینشن کریں۔ سر اس طرح سے ہوتا ہے سم ٹائم ہم تنقید کا سامنا تو کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بظاہر ہم مضبوط نظر آتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کس طرح سے بچا جائے کہ ہم اندرونی طور پر بھی کمزور نہ ہوں؟ اچھا، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں پہلے، جو جی نرم دیوار ہوتی ہے وہ اس کے گرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، یا جو مضبوط دیوار ہوتی ہے اس کے گرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں؟ بالکل سر، نرم دیوار کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری جو سوچ ہے، فیلنگز ہیں، وہ بھی کچھ لوگوں کی سافٹ ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی ہارڈ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی ایموشنز کو ہارڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی فیلنگز کو ہارڈ نہیں کریں گے اور اس کو بڑا سافٹ سا رکھیں گے، سینسیٹیو رہیں گے، آپ ہر وقت ایک تذبذب کا شکار رہیں گے، ان لوگوں کو تنقید بہت زیادہ اثر کرتی ہے ان کی شخصیت پہ۔ ایک اور بات، جو لوگ تعریف سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ تنقید سے بھی ان کو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ انسان بالکل کو اپنا مزاج ایک میڈیوکر لیول پہ رکھنا چاہیے، اس کو نہ زیادہ تعریف سے خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی تنقید پہ اس کو غصہ اس کو کرنا چاہیے۔ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے اپنی امپروومنٹ پہ اگر وہ غور کرتا رہے تو اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر آپ کی پھوپھی نے کچھ کہہ دیا ہے، خالہ نے کچھ کہہ دیا ہے، تایا جی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی سہیلی نے کہہ دیا ہے، اگر آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے زندگی میں تو آپ کی زندگی فٹ بال کی طرح ہوگی، جو فٹ بال کا نصیب ہوتا ہے اس کو ٹھوکریں پڑتی ہیں۔ تو اپنا آپ زندگی گزاریں ایز اے پلیئر، اور پلیئر فٹ بال کو کک کرتا ہے نہ کہ وہ فٹ بال بنتا ہے۔ تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیسے مضبوطی لے کے آتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کیسے کیا جائے۔ جن بالکل سر، لوگوں میں کے یہی پاس پوچھنے والی تھی۔ جن لوگوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، ان کی لائف کا ایکسپوئر زیادہ ہو، ان کی لائف کی فائنینشیل سچویشن بہتر ہو، ان کا مائنڈ اسٹرانگ رہتا ہے۔ اور جن کے پاس یہ تینوں چیزیں کم ہوں ان کا مائنڈ جو ہے وہ ویک رہتا ہے، وہ اسی نرم دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کو ہلکا سا بھی دھکا لگا دیا جائے تو وہ دیوار گر جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر جس طرح سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ ہماری جو ایموشنز یا فیلنگ ہے ان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کچھ چیزوں کو فیل کر جاتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے؟ لوگ تنہائی میں رہنے کی وجہ سے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی مہم، تنہائی جو ہے وہ ایک بہت بڑی انزائٹی اور فرسٹریشن کا باعث بنتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے، اور وہ سوشلائزیشن میں ہی اس کا دل لگتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صوفیہ ہوتے ہیں یا جو سائنسدان ہوتے ہیں جو تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے ہی تجربات میں اپنے آپ کو لگائی رکھتے ہیں اور اسی میں ان کو سیٹسفیکشن، ہیپینس اور پلیئر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گیان اختیار کر لیتے ہیں، جو دنیا ترک کر دیتے ہیں، وہ بھی لوگ خوش ہیں، وہ بس بہت تھوڑے سے ہیں، وہ بس گنتی کے لوگ ہیں وہ۔ لیکن جو لوگ عام لوگ ہیں ان کا جو دل ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہی لگتا ہے، وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، لطیفوں پہ ہنستے ہیں، اپنی کوئی نہ کوئی بات شیئر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی لو سٹوری شیئر کرتے ہیں۔
تو جب آپ یہ سارا کام کر رہے ہوں، آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، آپ باتیں سن بھی رہے ہیں، باتیں کر بھی رہے ہیں، تو اس سے زیادہ انسان خوش رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تنقید کا سامنا کس طرح سے کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، اس کے علاوہ ٹرینر بھی ہیں، اور علم تصوف سے بھی ان کا لگاؤ ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن یا پرابلم ہے تو کائنڈلی ہمیں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کا آنسر کر سکیں، اور اپنا کمپلیٹ نیم اور ڈیٹ آف برتھ لکھنا نہ بھولیے گا۔ سر ہم موو کرتے ہیں پروگرام میں آگے۔ جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ ہمیں اپنے جذبات کو کس طرح سے مضبوط بنانا چاہیے، اسی طرح سے سم ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے کچھ لوگ تنقید کی وجہ سے جو ان کا ایکچوئل مشن ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جس کام کو کرنے لگے ہیں، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے ہم اس چیز سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ ماہم ان کو لائی لگ کہتے ہیں۔ آپ نے جملہ یہ ضرور سنا ہوگا کہ لائی لگ لوگ جی ہوتے ہیں۔ بالکل یہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، یہ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے یہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جنہیں لایا گلی اودے نال ہی ٹور چلی، یہ ایک بڑا پرانا محاورہ جو پنجابی کا ہے، جس کو میں بڑا شوق سے اور بڑا انٹرسٹ لے کے میں اس سے سنتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب تک اپنا لائف کا مشن نہیں بنائیں گے نا تو آپ لوگوں کے مشنز پہ چلتے رہیں گے۔ دو آپشنز ہیں انسان کے پاس، یا وہ اپنے خواب پورے کر لے یا وہ دوسروں کے خوابوں میں حصہ دار ہو جائے ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنا خواب پورے کرنے ہیں یا آپ نے دوسروں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے خوابوں کا حصہ دار بننا ہے۔ زیادہ تر لوگ ڈیفینیٹلی وہی، ان کو یہ خوشی ملتی ہے جو اپنا ایک ویژن بناتے ہیں، جو اپنے خواب پورے کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو ڈس ہارٹ ضرور کریں گے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرے اگر آپ کو کوئی ڈس ہارٹ کر رہا ہے، آپ پہ کوئی تنقید کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہے سوچنے کا، کیونکہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل کبھی سر۔ ایسے شخص کو تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ گھر میں فارغ بیٹھا ہے اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تنقید ہمیشہ اس شخص کی ہوتی ہے جو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو، یا جو کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہو، جو کوئی نہ کوئی ایک اہم شخصیت ہو سوسائٹی کا، اس پہ تنقید ہوتی ہے۔ تو جب کوئی تنقید کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ سوچ لیں کہ آپ کسی نہ کسی ٹریک پہ ہیں۔ وہ رائٹ اور رانگ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ذاتی ٹریک ہے۔ تو اس سے ڈس ہارٹ جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ پھر نقصان کر کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی میں وہ فرسٹریٹ رہتے ہیں۔ اور جو لوگ بالکل ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، مضبوطی ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے ایموشنز، ان کی فیلنگ سٹرونگ ہوتی ہیں، وہ پھر لوگوں کا مقابلہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر چند کوشچن آئے ہماری آڈینس کی طرف سے، میں چاہوں گی کہ جی جی، پہلے ہم بسم ان کو اللہ۔ شامل کر لیں۔ ثاقب علی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کا مطلب کیا ہے؟ تو سر اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ تنقید بیسیکلی ہم کسے کہتے ہیں؟ جی ثاقب، تنقید یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی نہ کسی کمی کو اگر کوئی شخص اجاگر کرتا ہے، یا اس نے محسوس کی ہے کوئی ایسی چیز جو کہ اس کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، اس کو تنقید کہتے ہیں۔ اور ایک کا پازیٹیو تنقید ہے اور ایک نیگیٹو تنقید ہے۔ پازیٹیو تنقید کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو آپ کسی کی بہتری چاہتے ہیں، اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی سبارڈینیٹ کی، تو اس کی بہتری کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنے اندر امپروومنٹ لے آئیں۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو کرٹیسزم۔ نیگیٹو کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا آپ کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو وہ ہے نیگیٹو کرٹیسزم۔ تو آپ کو پازیٹیو کرٹیسزم لوگوں پہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ سے امپروو کریں آپ کی گفتگو سے، اور آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ داد محمد خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر my question is this: if someone is criticizing in front of others, then what will be the response on the spot? یعنی اس ٹائم پہ ہمیں کیا رسپونڈ اچھا کرنا چاہیے؟ جی، محمد خان صاحب، آپ خود بھی ایک سینسیٹیو شخصیت ہیں اور ایگوسٹک بھی ہیں، اور آپ کو غصہ بھی جلدی آتا ہے۔ پہلے تو آپ ان تین اپنی خصوصیت پہ آپ قابو پائیے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔
اور جب آپ پہ کوئی دوسروں کے سامنے کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے وہ جگہ چھوڑ دیں اور خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں. اگر آپ اپنے اوپر ہوئے کرٹیسزم کے آرگومنٹس دیتے رہیں گے، پھر وہاں سے کاؤنٹر آرگومنٹس آئے گا، پھر آپ آرگومنٹس دیتے رہیں گے، تو بات ایسے بڑھتی جائے گی. آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اوپر تنقید سن سکیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی آڈینس کو بتاتے چلوں، آپ اپنے جتنے بھی کوشچن ہمیں بھیج رہے ہیں کائنڈلی اپنا کمپلیٹ نیم ضرور ساتھ مینشن کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تسبیحات دی جائیں تاکہ آپ کے لیے زندگی میں بہتری ہو سکے تو اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی لازمی بتائیے گا. ثاقب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تنقید برائے تنقید دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور تنقید برائے اصلاح وہ آپ کا وہ شخص، آپ کا وہ ساتھی، وہ دوست ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے، کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ آئے. جی سر. مصطفیٰ لغاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ جی مصطفیٰ صاحب یہ اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ انسان میں کمپلیکسز ہوتے ہیں، انسان کے کچھ کمیاں ہوتی ہیں خود، جو اس میں کمیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کا کتھارسس چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس کتھارسس کو دوسروں پہ تنقید کر کے اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو ایک دلی سکون ملتا ہے، اس کا کتھارسس ہو جاتا ہے. میں نے اسلام امجد صاحب سے ایک سوال پوچھا، اس زمانے میں سٹار پلس کے ڈرامے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. میں نے پوچھا یہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے ہیں آخر یہ سٹار پلس کے ڈرامے؟ کم کم لگتا تھا، ایک ساس بھی کبھی بہو تھی، اور بھی اس طرح کے کچھ نام سے میرے ذہن سے اب نکل گئے ہیں. تو امجد اسلام صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری عورتوں کے اندر جو ایک سازشی اور جو ایک کتا پن ہے نا، یہی ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا، سازشی کتا پن ہے، جو جب وہ دیکھتی ہیں کوئی اور کر رہا ہے تو ان کے دل کو بڑی تسکین پہنچتی ہے. تو جو شخص تسکین چاہتا ہے اپنے اس کاموں سے، وہ تنقید لوگوں پہ زیادہ کرتا ہے، اور عمومی طور پہ وہ شخص اندر سے خالی ہوتا ہے. جی سر. ثاقب علی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خوبی بھی تنقید ہوتی ہے؟ خوبی کی بات کر رہے ہیں. نہیں خوبی تو میرے خیال سے خوبی کے لیے تعریف کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ میں کوئی خوبی ہے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ذرا کم کلچر ہے تعریف کا. جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو کیونکہ آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی تعریف کرتے ہیں نا آپ اس کی. بالکل. تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی تعریف کر لیں. آپ غور کریں، میں کبھی بھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے دماغ میں ایک ایکسپیرینس میں نے سوچا کرتا ہوں، میں نے فیس بک پہ لکھ دیا کہ پاکستان میں کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، تو کئی سینکڑوں کامنٹس آنے شروع ہو گئے. اور میں نے جب لکھا کہ کوئی آپ امپروومنٹ کے لیے پاکستان کے لیے کوئی سجیشن دیں تو بڑے کم کامنٹس آئے. کیونکہ جب آپ امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک سلوشن مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک کریٹو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، تب آپ کسی چیز کا سلوشن نکال کے دیتے ہیں. تنقید تو آپ فوراً سے جو دیکھتے ہیں آپ اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. تو اپنے مائنڈ کو آپ تنقیدی مائنڈ سے کوشش کریں، آپ شفٹ کر لیں آپ اس کو سلوشن مائنڈ کی طرف. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے، ثاقب علی ہی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تنقید کرنے والا ہمدرد ہوتا ہے ہمارا؟ جی اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ہمدرد ہے، اور بڑا اچھا ہمدرد ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھائے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم تنقید کی بات کر رہے ہیں، تنقید ہماری پرسنالٹی پہ پوزیٹیو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، نیگیٹیو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. اسی کے اپوزٹ اگر ہم بات کریں تو وہ تعریف ہے. تعریف سے جی ہماری جی، شخصیت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تعریف سے آپ کے اس جگہ پہ نا ماتھے پہ ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. وہ ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے اپنے بارے میں. جب وہ ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے پورے جسم میں ایک لہر ہے جو دوڑتی ہے، اس کو خوشی کی لہر کہتے ہیں. ویسے جو تعریف ہے وہ زیادہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کم کرنی چاہیے، کیونکہ برابر کرنی چاہیے. جو کسی کا جو ڈیو تعریف ہے وہی کرنی چاہیے. ہم عموماً تعریف میں بھی مبالغہ رائے کرتے ہیں، جس میں جو لوگ ہیں وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب وہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان میں غرور بھی پیدا ہوتا ہے، ان میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس بھی پیدا ہو جاتا ہے.
تو جو جس مقام پہ ہے اس کو وہ والا مقام آپ کو ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تنقید کا سامنا کس طرح سے کیا جائے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب جو کہ رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ علم تصوف کی روشنی میں بتاتے ہیں. تو کائنڈلی اپنا کمپلیٹ نیم اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنے پرابلم کے ساتھ لازم مینشن کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے کوشچن کو پروگرام میں شامل کر سکیں. سر ہمارے پاس عمران خادم ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تنقید اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اچھا عمران خادم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت خود ذاتی طور پہ تنقید پہ غصہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں پہ شک بھی رہتا ہے، اور جو معاف کرنے کی جو خصوصیت ہے وہ بھی آپ میں کم پائی جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں امپروو کر کی ہیں. آپ عمران صاحب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تنقید میں دیکھیں، جو تنقید ہے وہ آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں اور اپنا کتھارسس کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جو اصلاح ہے وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا جو دوست ہے وہ اپنی زندگی میں ڈیولپ ہو، وہ اپنی زندگی میں امپروومنٹ لے کے آئے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو. تو جب آپ اصلاح کرتے رہتے ہیں کسی شخص کی، اور بڑے اچھے لہجے میں، اس میں نا لہجے کا خیال کرنا عمران خادم صاحب بڑا ضروری ہے. جب آپ کا لہجہ اچھا ہوگا اور اس لہجے میں خلوص ہوگا تو اگلے شخص کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ جو تنقید ہے یہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہمارا انسان کی پرسنالٹی میں. انسان ویک ہوتا ہے یا انسان بہت زیادہ اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے، اس کی شخصیت یا اس کا دماغ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو ایک نارمل انسان کی زندگی میں ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو اس کی روٹین لائف میں ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو مضبوط رکھے، وہ لوگوں کا سامنا کرے، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرے، تو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس کے جی بارے میں 4 پوائنٹ بتا دیں گے کہ نارمل انسان کی زندگی میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے تو میرے خیال میں ہماری ساری آڈینس کو اس کا فائدہ ہوگا. جی ماہم، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہم ایسا کیا کریں جس میں ہمیں جو مائنڈ ہمارا اسٹرانگ ہو جائے. آپ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ہماری شخصیت کے 4 حصے ہیں. روح سب سے پہلے آئی ہے ہمارے پاس، اس کے بعد پھر جسم، اور جسم کے اندر پھر ہمارا دماغ بنا ہے، اور جسم کے اندر ہی ہمارا دل بنا ہے. اب ان چاروں ایلیمنٹس کی خوراک الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ٹائر کے 4 ویلز ہوتے ہیں، گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، جس طرح یہ ویسے ہی ہے. اگر ایک بھی ٹائر میں اگر ہوا کم ہو تو گاڑی صحیح طرح سے نہیں چل پاتی. تو آپ نے ان چاروں کی خوراک کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا کیا خوراکیں ہیں. اب جو دل کی خوراک ہے وہ محبت ہے، فیلنگز ہے، ایموشنز ہیں، رومانس ہے. آپ کرتے رہیں گے، اس کو خوراک ملتی رہے گی، یہ مضبوط رہے گا. مائنڈ کی خوراک ہے کہ نیا کام سیکھنا، نئے لیکچرز اٹینڈ کرنا، نئی کتابیں پڑھنا، نئی لائبریریز میں جانا، نئی جگہوں پہ جانا. جب اس مائنڈ میں نئی نئی چیزیں آپ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر نیو امیجز بنتے ہیں، تو یہ مائنڈ آپ کا فریش رہتا ہے. اسی طرح جو جسم کی خوراک ہے وہ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، آپ نے روزانہ اس کو نہانا ہے آپ نے. تو یہ سمپل سی ایک بات ہے، یہ آپ کے جسم کی خوراک ہے. اور جو روح کی خوراک ہے وہ عبادت کرنا ہے، تسبیح کرنا ہے، اور اچھے کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے. جب آپ یہ چاروں کام متواتر کریں گے ایک اندازے کے مطابق، سمجھ لیں آپ ہر ایلیمنٹ کا 25% مارکس ہیں، تو آپ 25% میں سے آپ اس کو 16% کر لے گا، کوئی 17% کر لے گا، کوئی 18% کر لے گا. تو جب ایوریج آؤٹ آپ کی ڈے کی 60% نکلے گی تو آپ کا مائنڈ بھی مضبوط رہے گا، اور آپ کے ایموشنز بھی، فیلنگز بھی، اور آپ کا جو باڈی سول، یہ چاروں چیزیں آپ کی مضبوط رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل حمید ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا نام فیصل حمید ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 18 مارچ 1999، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی کوشچن از ڈفرنس بٹوین کرٹیسائز اینڈ سٹائر. وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں اچھا میں ڈفرنس کیا ہے؟ اچھا، مجھے فیصل حامد صاحب سٹائر کا مطلب نہیں پتا، اگر آپ اس کو اردو میں لکھ کے بھیج دیں تو میں اس کو بتا سکوں گا آپ کو.
آپ ویسے یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر دیدار خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 10 دسمبر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تنقید کے مقابلے میں ایکسپلینیشن لازمی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ایکسپلینیشن دینی چاہیے، اور تنقید میں ریئلٹی کتنی ہوتی ہے، اور اگر ہم تنقید ہی کہتے ہیں۔ اچھا، دیدار آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور میرے خیال سے تنقید کے بعد ایکسپلینیشن بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی اچیومنٹ سے پھر آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں، امپریس کر سکتے ہیں۔ جیسے ماہم سورج جب چڑھتا ہے تو کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ سورج چڑھ گیا ہے، جب بالکل سورج چڑھتا ہے تو ساری عوام دیکھ لیتی ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو ساری عوام دیکھ لیتی ہے، چاند کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا کہ میں آسمان میں موجود ہوں، نہ ہی سورج کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں چاند اور سورج کی طرح چمکیں اور ترقی کریں اور اپنی لائف کو امپروو کریں، تو لوگوں کو پھر خود بخود جو جوابات ہیں، جو ایکسپلینیشن ہے، وہ آپ کی اچیومنٹ سے ہونے چاہیے، آپ کی زبان سے آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر ہمارے پاس فیصل حمید کا کوشچن ہے، وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ڈفرنس بٹوین کریٹیسائز اینڈ سٹائر، انہوں نے سٹائر کا میننگ یہی بولا ہے کہ طنز اور تنقید میں کوئی فرق ہے، اگر ہے تو کیا ہے؟ جی جی، وہ تانوں میں تو ہماری ماشاءاللہ سے قوم کافی آگے ہے۔ تانا جو ہے نا وہ کرٹیسزم سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تانے میں آپ نے یہ ہے کہ آپ کو اپنی کوئی کمی، کوئی کوتاہی جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ دوسروں پہ کوئی نہ کوئی جملہ کستے ہیں، اور آپ اس ایونٹ سے ریلیونٹ یا کوئی واقعہ ہوا ہو اس سے ریلیونٹ کوئی ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھے یا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں پرابلم ہے تکلیف پہنچانا، لوگوں کو نا کتھارسس ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، اور کچھ لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے لوگوں کو خوشی پہنچا کے۔ اب یہ بالکل آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی والی کیٹیگری کی شخصیت بننا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر ثاقب علی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلسل تنقید کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور تنقید ہمیشہ بری ہی کیوں لگتی ہے؟ اچھا ثاقب، بہتر یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان سے کم ملا جائے، ان کو کم وقت دیں، ان سے کم ملاقات کریں، اور اپنے کام پہ لگے رہیں۔ ایک مووی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کے سارے سوالات کا جواب موجود ہے، اس کا نام ہے مانجی دی ماؤنٹین مین۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہاڑ کاٹ کے راستہ بناؤں، سب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بیوقوفانہ کام ہے، یہ تم نہیں کر سکو گے، لیکن وہ 27 سال کی دن رات کی جد و جہد میں وہ اکیلا شخص ہوتا ہے، وہ پہاڑ کاٹ کے وہ راستہ بنا دیتا ہے۔ اس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے، مانجی مووی کا نام ہے، اور یہ انڈیا نے بنائی ہے۔ اس کو آپ ضرور دیکھیں، آپ کو بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جو ایک پریکٹیکل آنسر ہے وہ آپ کو اس مووی میں ضرور مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کیا کبھی کسی زندگی میں بندے نے پہاڑ کاٹا ہے، اور تم اکیلے شخص ہو، یہ چھینی ہتھوڑی سے کیسے پہاڑ کاٹ سکتے ہو؟ وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ دن رات مسلسل کام کرتا رہتا ہے، اور 27 سالوں کے بعد پہاڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے گا، آپ کو اس میں انشاءاللہ کافی جوابات مل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ عبداللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور وعلیکم فیصل السلام۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھینکس آ لوٹ سر، may اللہ گیو ہیپی اینڈ پروسپیرٹی۔ جی فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کوشچن ایڈ کیا ہمارے پروگرام میں۔ چودھری علی نورانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بڑا استاد ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سیکھ جاتا ہے، قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی بے بڑی شک اچھی آپ بات کی ہے انہوں نے۔ نے بات کی ہے جی سر، آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی میرے خیال سے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں بنتا، چودھری علی نورانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور یہ اگر اس بات کا آپ کو ایمان آ جائے، یقین آ جائے، تو آپ کی زندگی کی موسٹلی جو فرسٹریشنز ہیں، انزائٹیز ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ ثاقب علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھی ہے، بہت پیاری فلم ہے، راستہ بنانا ہے۔ جی جی
جی سر۔ سر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، جی ہماری آڈینس سے کوشچنس تھے میں نے پروگرام میں شامل کی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی اچھی بات جو ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اسے اپنے کام میں لے کر آ سکتے ہیں تاکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ انزائٹی کی طرف یا لوگوں کی باتوں کی طرف جو ہے وہ کم مائل ہو اور اپنے جو ہے گول کی طرف زیادہ مائل رہے، کوئی ایسی بات معافی بتائیں۔ معافی معافی از دا بیسٹ پالیسی. جب آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ بہت ساری الجھنوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو آپ کے دل اور دماغ میں اس کی سوچیں وہ گھومتی رہتی ہیں، اور وہ بالکل سوچیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جس طرح کہ کسی بھی بلب پہ آپ سمجھ لیں کہ کالا کپڑا پڑا ہوا ہے تو وہ بلب روشنی نہیں دے سکتا. یہ جو معاف نہ کرنا ہے کسی کو، یہ بھی دل و دماغ پہ وہ کپڑا پڑا ہوتا ہے جو آپ کے دل کو دماغ کو روشن نہیں ہونا دیتا، آپ کی روشنی دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا. تو جیسے ہی آپ معاف کرتے ہیں کسی کو، وہ کپڑا ہٹتا ہے، آپ کی روشنی عوام تک پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوتی ہے. آپ کی اپنی نظر میں آپ کو سیلف رسپیکٹ اور آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، جس کو سوچ سوچ کے بھی آپ کو ایک پروڈکٹیوٹی اور ایک اچھا پن جو ہے وہ اپنے بارے میں فیل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں اپنی آڈینس کو بتاتے چلوں، اگر آپ کا کوئی کوشچن تھا جو یہاں پہ آپ ایڈ نہیں کر سکے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹلی سر کے ساتھ اپنی بات شیئر کر لیں تو میں آپ کے ساتھ سر کا نمبر شیئر کر دیتی ہوں۔ سر کا نمبر ہے 0300410385 سر کا نمبر ریپیٹ کر رہی ہوں 0300410385 اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا کوشچن کہاں پہ شیئر نہیں کر سکے یا نہیں کرنا چاہتے تھے اور پرائیویٹلی کرنا چاہتے ہیں تو سر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی اچھے وقت کو چناؤ کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اور اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنے کوشچن ایڈ کیے اور اس پروگرام کو بہتر بنایا اپنے کوشچنس کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ شکریہ جی، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ۔ میں اپنی آڈینس سے بھی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے علی عباس صاحب کے ساتھ کسی اور مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔